बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी भी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत के मुतलाशी, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और अशगाल की सही तालीमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो इस माह रजब के इस नेक और मुबारक सफ़र यानी राह अमलियात से राह सलूक तक के सफ़र में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 1 की एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे, हम ये चीज़ जानेंगे कि हम जो 15 का नक्श लिख रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। 15 का नक्श हम 9 मरतबा क्यों लिख रहे हैं, जबकि 15 का नक्श 9 मरतबा भी लिखा जाता है, 15 मरतबा भी लिखा जाता है और 45 मरतबा भी लिखा जाता है। तो हम जो 9 मरतबा लिख रहे हैं उस 9 मरतबा लिखने से कौन सी ज़कात अदा होती है और हमें कौन सा फैज़ हमें मिलता है। यूँ तो आपने देखा होगा ना, मैंने कहा आपसे कि 15 का नक्श वो नक्श है कि जिसको 15 मरतबा भी लिखा जाता है, 45 मरतबा भी लिखा जाता है, 9 मरतबा भी लिखा जाता है और मुख्तलिफ़ तादाद में भी इसको मुकम्मल किया जाता है, और पूरे साल में इसको 1.25 लाख भी लिखा जाता है, जो 360 की तादाद रोज़ाना लिखी जाती है। अच्छा, आप जिस हिसाब से नक्श की ज़कात अदा करते हैं, आपको उस हिसाब से आपको फ़ायदा पहुंचता है। अब जैसे मैंने अपने शागिर्दों को कहा पहले की नशिस्तों में कि आपने 15 नक्श रोज़ लिखना है, मैंने अपने पहले शागिर्दों को कहा कि आपने 45 नक्श रोज़ लिखना है। आज इस माह रजब में मैंने आपसे कहा कि आपने 9 नक्श रोज़ लिखना है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उस 9 नक्श लिखने से हम पर कौन से इसरार हम पर ज़ाहिर होंगे, और 9 की अगर हम ज़कात अदा करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा पहुंचता है। आज हम इस चीज़ पे ज़िक्र करेंगे, बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि 15 के नक्श के ज़रिए हम क्या क्या काम ले सकते हैं, और फिर हम ये बताएंगे 15 के नक्श के महतेत वो कौन कौन सी कुव्वतें मौजूद हैं, इसमें महतेत कौन कौन से मौकलान हैं, कौन कौन से इसमें वो ऐवान हैं कि जिनसे हम काम लिए जा सकते हैं। लेकिन काम लेने से पहले हमें उसकी रूह को पहचानना होगा। रूह से मुराद उसकी मार्फत को जानना होगा कि सबसे पहले हमें 15 के नक्श की हकीकत मालूम होनी चाहिए कि 15 के नक्श की इब्तिदा क्या है, इसकी हकीकत क्या है,
اور اس کو نقش ہرکارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش داؤدی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش ہود کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نقش آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نقش کے کئی نام ہیں، اور یہ نقش، یہ تعویذ 15 کا، یہ کوئی ابھی کی ایجاد نہیں ہے، یہ بلکہ اس وقت سے قائم ہے کہ جب سے اس دنیا میں علم کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کی تاریخ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور پھر یہ وقتاً فوقتاً منتقل ہوتے ہوتے حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اس 15 کے نقش کی ترتیب رکھی۔ اس کی ترتیب جو منسوب ہے ان حرفوں کا علم جو حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوا، علم العادات جو حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوا، اس کی ترتیب آپ نے جو باندھی، ترتیب جو آپ نے رکھی، وہ آج تک ایز اٹ از ویسی کی ویسی قائم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 15 کا نقش ابھی کچھ ہی سالوں کی ایجاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی اگر حقیقت دیکھا جائے تو 15 کے نقش کا تعلق دنیا کے ان قدیمی تہذیبوں سے ہمیں ملتا ہے کہ جس دور میں علاج دوا نہیں تھا، جس دور میں علاج بالغذا نہیں تھا، بلکہ اس تہذیب اور اس وقت سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب علاج بالدعا تھا، یعنی کہ علاج بالدم تھا، علاج بالجھاڑ پھونک تھا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں اٹھا کر کہ پہلے زمانے کے جو لوگ بیمار ہوا کرتے تھے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا تھا، لوگ کیسے اپنا علاج کرتے تھے، کس طرح اپنے اندر سے بیماریوں کو ختم کرتے تھے، کس طرح شیاطینوں سے وہ نجات پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انسان اور جنات اور شیاطین یہ سب ایک ساتھ اس روئے زمین پر رہتے تھے، اور باقاعدہ اپنا وجود ایک دوسرے پہ وہ ظاہر ہوتے تھے، یعنی کہ باقاعدہ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جو سرکش ہوتے تھے ان سے جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں، اور وہ اپنے وجود کے ساتھ اس زمین پر رہتے تھے اور کھاتے تھے، پیتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب طوفان نوح اس سرزمین پر آیا، جب طوفان نوح اس کائنات میں آیا، اس کے بعد سے پھر ایک حجاب آ گیا۔ شکر الحمدللہ کہ پہلے مخلوقات سب ساتھ رہا کرتے تھے، اب بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب ایک حجاب آ گیا کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طریقے سے ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہم کو محسوس کر کے ہمارے قریب آتے ہیں، کہ جیسے ہم کوئی ساؤنڈ سنتے ہیں دور سے، ہم کسی چیز کو فیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ مخلوقات بھی ہمیں فیل کرتے ہیں۔ حجاب سب میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گویا ہم دونوں ایک دوسرے کو یکتا دیکھتے، ایک جیسا دیکھتے۔ تو جس زمانے میں اگر ہم قدیمی تہذیبوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کلدانیہ تھا، جیسے رومن کے لوگ تھے، جیسے کرسچن عیسائی ہیں، جیسے مصری جادوگر تھے، جیسے آرائی قوم تھی جسے آریہ کہا جاتا ہے، ان تمام تہذیبوں میں، ان تمام مذاہب کے اندر اس نقش کی حقیقت سے وہ لوگ واقف تھے، اور باقاعدہ طور پہ اس کو معاذ اللہ وہ لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے، جبکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو وہ علم ہے جو نبیوں پہ اترا،
یہ تو وہ علم ہے جو انبیاء کرام کی میراث ہے کہ انہوں نے اس کو مختلف زاویے سے مختلف طریقے پر شر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب نقش 15 کو اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ نقش 15 کے جس کی حقیقت ابھی نہیں ابتدا سے ہے، اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس میں بھی یہی نقش کندہ تھا، اور بعض اس چیز کو انکار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ نقش ہے کہ جس پر یہ سمجھ لیں کہ ابتدا سے ہی جو اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں ان کی اس پہ ریاضتیں رہی ہیں، اور اس وقت سے ریاضتیں ہوتے ہوتے اس دور تک جو دور جدید یعنی کہ جو ہمارا دور ہے اس دور تک اس کی ریاضتیں بھی ہیں۔ اس نقش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ 15 کے نقش کے صاحب دعوات بزرگ ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 15 کے نقش کے صاحب دعوات ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی ریاضت تھی 15 کے نقش پر، لیکن 15 کا نقش ایسا نقش ہے کہ اس سے آپ اپنی عقل اور اپنی فراست سے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اور اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کے ایک ذرے تک جو کچھ موجود ہے وہ اس میں ہی موجود ہے 15 کے نقش میں۔ اب 15 کا نقش اگر دیکھا جائے 15 کا نقش کیا ہے، آئیے میں اس کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عام لوگ کے جو اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں پہلے اس کو سمجھیں تھوڑا سا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیں میرے ساتھ۔ یہ نقش 15 کا کہلاتا ہے۔ اچھا یہ نقش 15 کا کیوں کہلاتا ہے؟ اب میرے ساتھ عام لوگ بھی جڑے ہیں اور میرے شاگرد جانتے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ شروع سے جڑے ہیں، میں اس کے بارے میں کافی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس کو 15 کا نقش کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی ہے، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ علم العدد میں کہتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں صرف اس ہی کی اہمیت ہے۔ اصل یہ ہے کیونکہ 1 جو ہے یہ اس کی ابتدا ہے اور 9 جو ہے یہ اس کی انتہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی انتہا۔ اچھا 9 کے بعد 0 جو لگاتے ہیں، 0 ہم علامت کی صورت میں لگاتے ہیں۔ اب جب ہم اس کو علامت کی صورت میں لگاتے ہیں تو پھر مختلف اس کی نومیریکل ویلیو جو ہوتی ہے وہ اصل ہی رہتی ہے، یعنی کہ جیسے 90 900، جیسے اب مثال کے طور پہ 9 ہے توئیں کی ہے، اگر اس کے ہم 0 آگے لگا دیتے ہیں۔ اب 1 سے لے کے 9 تک جو ہیں، اب یہ مثال کے طور پہ اب یہ ہے نمبر 1 جو ہے یہ الف، میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں، الف با جیم دال ہے واو زے، ابجد حفظ ہے اور توئیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف الف یعنی کہ یہ حرف وہ ہیں جو ہم نے حرف تہجی سے لیے ہیں، جسے حرف ابجد کہا جاتا ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ حرف تہجی کیا ہے؟ حرف تہجی 28 حرف ہیں۔ اب 28 کے 28 حرف
اس 1 سے لے کے 9 تک میں موجود ہے، 1 سے لے کے 9 تک میں موجود ہیں، وہ جن کو حرف تہجی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے بس، اب حرف تہجی کیا ہے؟ ابجد، حوض، حتی، کلمن، سا، فے اور سواد، صافس، قریشت، سے، خیر، سغز اور دوات، زوئیں اور غین۔ ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، قریشت، سغد اور زغد، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 8 میں اگر ہم اس کو پوری کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس کے اندر حرف ابجد پوری مکمل ہے، یعنی کہ 28 کے 28 حرف اس میں موجود ہیں۔ اب ابجد الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، 5 6 7 8 9 10، کلمن کے 11، نہیں 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، ریگے 200، شین کے 300، تیگے 400، 500، 600، 700، 800، 900 اور یہ غین کے 1000۔ اب یہ حرف تہجی 28 کے 28 اس 9 کے عدد کے اندر اس کی تمام قوت موجود ہے، اور اس کی تمام قوت اس 15 کے نقش میں موجود ہے۔ یعنی کہ اب پورا قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ ٹوٹل اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ حرف تہجی سے مل کر عبارت سے مل کر ایک پورا کلمہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ 28 حروف پورے قرآن پاک کے ہیں، یعنی کہ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی حرف موجود ہیں وہ سارے 1 سے لے کے 9 تک کے میں موجود ہیں، اس کی روحانیت موجود ہے، یہ کل نقش کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ صرف 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 15 کا نقش لکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، تو ہر نقش آپ کے ہاتھ سے جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس کے عامل ہے نا، آپ سورہ یاسین کا نقش لکھیں وہ کام کرے گا، بھلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں نہیں کریں وہ کام کرے گا۔ آپ سورہ مزمل شریف کا نقش لکھیں، آپ بھلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں وہ کام کرے گا۔ آپ سورہ قریش کا نقش لکھیں، سورہ محمد کا لکھیں، سورہ یاسین کا لکھیں، یا قرآن کی کوئی بھی سورت، قرآن کی کوئی بھی آیت، قرآن کا کوئی بھی لفظ، آپ اس کا نقش لکھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 15 کا نقش جو ہے یہ بنیاد ہے، اور یہ تمام سلاسل کے اندر موجود ہے۔ اس کی تعلیمات ہر خاندان میں موجود ہے، اس کی تعلیمات ہر سلسلے میں موجود ہے، اس کی حقیقت ہر بزرگوں میں موجود ہے، اور وہ بزرگ کہ جو اپنے مریدوں کو یہ نقش تعلیم کرتے تھے، صرف اور صرف ان لوگوں کو تعلیم کرتے تھے، اپنے ان خلفاء کو تعلیم کرتے تھے جو عملیات سے شغاف رکھتے تھے۔ عملیات سے شغاف کوئی آج کا شوق تھوڑی ہے، یہ کئی ہزاروں سال پرانا شوق ہے، کئی ہزاروں سال پرانا ہنر و فن ہے، یہ ہزاروں سال پرانا ہے یہ علم۔ تو پہلے کے زمانے کے اندر جب بزرگان دین اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اور جب یہ دیکھتے تھے کہ کس مرید کے اندر کس جانب شوق زیادہ ہے، اور جب کوئی عملیات کی طرف آتا تھا، خلق خدمت کی طرف آتا تھا، تو اس کو 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو 15 کا نقش کی طریقہ ہر خانوادے میں رائج ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو 28 حرف تہجی ہیں وہ 28 کے 28 اس 9 کے حصے میں موجود ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب جیسے یہ الف کی نومیریکل ویلیو، یہ الف حروف ہے، اس کی نومیریکل ویلیو 1 ہے، اب بے کی 2 ہے، ٹھیک ہے، اب بے کی 2 اور
کاف کی 20. ٹھیک ہے. اب رے کی 200. اب یہ جو آگے صفر بڑھا ہے یہ علامتی طور پہ صفر بڑھا ہے، لیکن ان کے جو حرف ہیں، جیسے اب بے کے 2، کاف کے 20 اور رے کے، یعنی کہ بے، رے اور کاف، یہ جفت کہلائیں گے. یعنی علامتیں جو آئی ہیں علم العدد کے اندر، جب اس کو ہم مفرد میں لے کر آئیں گے اپنی کیلکولیشن میں علم العدد میں، تو صفر کی ویلیو ختم کر دی جائے گی. اس طریقے سے دیکھا جائے تو ایک حروف کے اندر کتنے حروف آ رہے ہیں؟ 3. اب 8 کتنے آ رہے ہیں؟ 3 آ رہے ہیں. اب اسی طریقے سے اگر ہم اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 9 × 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 اور ایک الف، 27 اور ایک 28 آ گئے حروف ابجد پورے کیلکولیشن کے مطابق. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 1 سے لے کے 9 کے عدد تک میں آپ کی پوری حروف تہجی کی روحانیت، پوری حروف تہجی کے عدد اس کے اندر موجود ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سورہ جن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا، احسن کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو قرآن میں ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا. یعنی کہ اب اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ایک کیلکولیشن کے تحت ہے، کیونکہ اس کا شمار جو ہے وہ عددوں میں ہے. تو علم العدد کی کیا اہمیت ہے، علم العدد کی کیا ویلیو ہے، اور علم العدد کی کیا خاصیت ہے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا. یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گئی. یہ 15 کا نقش یہ ہے، اور اس میں 1 سے لے کے 9 تک جو گنتی ہے اس کے اندر تمام حروف تہجی یعنی کہ حروف ابجد جو ہے اس کی روحانیت اور اس کی روشنی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اب مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ہم جب یہ خانے بڑھتے ہیں تو ہم اس کو رومن میں لکھ سکتے ہیں. یہ جو رومن ہے یہ کہ جس کو فگر کہا جاتا ہے نا 1 2 3، جس طریقے سے میں نے یہ لکھا ہے 1 2 3 4، کیا اس طریقے سے نقش بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس طریقے سے نہیں بڑھ سکتے. نقش آپ نے عربی میں ہی بھرنا ہے، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جب ہم اس علامت اس شیپ میں لکھتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اور جب ہم اس میں لکھیں گے رومن کے اندر، اس گنتی کے اندر جو انگلش گنتی کہلاتی ہے، تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. اس کی تاثیر اتنی نہیں ہے جتنی تاثیر عربی میں لکھنے کی ہے. اس لیے تمام سلاسل کے اندر اسی علامتوں کے طور پہ یہ نقش بھرا جاتا ہے، اسی اس میں یہ لکھا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 15 کا نقش. تو سمجھ لیں، اس کی قوت سمجھ لیں. اب میں 15 کے نقش کی تھوڑی سی حقیقت بیان کر دوں آپ سے. اب ہم پھر اس جانب بڑھتے ہیں کہ جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. الف با جیم دال ہے واو زے ہے حلوے والا توئیں. یہ حرف ہے. اب یہ حرف کیا ہیں؟ ان حرف کی نومیریکل ویلیو 1 سے لے کے 9 تک ہے. جب آپ ان حرفوں کو سمجھ لیں گے تو اس کی 9 تک کے سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اچھا، اب اس میں وہ حرف جو جفت ہیں ہم ان کو الگ کرتے ہیں. جفت کون سے ہیں؟ 2 4 6 اور 8، یعنی کہ جو جوڑے میں ہیں. جفت کسے کہتے ہیں؟ جو جوڑے میں ہیں. جوڑے میں کون سے؟ بے، دال، واو اور ہے. اب ان کو ملاتے ہیں تو کیا اسم بنتا ہے؟ اسم بدو. اسم بدو کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہر اعمال میں بدو ہوتا ہے. کچھ نقوش میں بدو لکھا جاتا ہے، کچھ پڑھائیوں میں لفظ اسم بدو آتا ہے،
اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اسم بدو کے سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہے جفت. اب آتے ہیں ہم طاق کی طرف. طاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ 1 3 5 7 اور 9, یعنی کہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں طاق, الف جیم ہے زال اور توئیں. اب الف جیم ہے زال توئیں, اس کو اگر ہم ملا کے کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے عجیزت. کیا بنتا ہے؟ عجیزت. یہ اسم بنتا ہے. اس اسم کا تعلق کس سے ہے؟ طاق سے. اس اسم کا تعلق کس سے ہے؟ جفت سے. اب کہتے ہیں روحانیت کی دنیا میں, عملیات کی دنیا میں, کہ اگر ہم کوئی کام خیر کا کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, کسی کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کے لیے کوئی ہم خوشی کا کام کرتے ہیں, تو یہ خیر کا کام کہلاتا ہے. یعنی کہ جفت خیر ہے, اور طاق یہ شر ہے. شر سے مراد کیا ہے؟ شر سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کسی کے دشمن کو سزا دیتے ہیں, یعنی کہ شر وہ جو قہری کام ہیں, کسی دشمن کو سزا دیتے ہیں, کسی جنات کو جلاتے ہیں, کسی کا جادو ختم کرتے ہیں, کسی شیطان کو سزا دیتے ہیں, کسی شیطان جنات کو قید کرتے ہیں, کسی شیطان جنات کو جلاتے ہیں, کسی شیطان جنات کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو ہم کس سے کام کرتے ہیں؟ طاق سے. اب ہم آ جاتے ہیں 1 سے لے کے 9 کے عدد تک. اب اس کے اندر کون کون سے کھانے جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں یہ سمجھ لیں. اب یہ کھانا, یہ والا کھانا کون سا ہے؟ جو یہ جفت ہے. 2 یہ جفت ہے. 4 یہ 6, 2 4 6 اور 8 کا ہے, یہ رہا جفت. اور طاق یہ والا ہے. طاق 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 طاق. اب اس کی ترتیب دیکھو. اب آپ یہ ٹرائنگل بنا, یہ پلس پلس کا نشان بنا, ٹرائنگل نہیں پلس. یہ کونے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ طاق کے. یعنی کہ یہ گھر ہیں عجیزت کے. ٹھیک ہے, یعنی یہ دیکھو یہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے, 1 5 9 7 اور 3. اب یہ جو کھانے ہیں یہ جفت کے, یہ چاروں کونے میں. یعنی خیر نے اپنے اندر سب کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ خیر ہوگی وہاں پہ شر بھی ہوگا, اور جہاں شر ہوگا ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے. کیا کہ خیر بھی ہے شر بھی ہے, اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے, لیل بھی ہے نہار بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو سمجھنا ہے نقش لکھتے وقت. اب ہم نقش لکھتے ہیں, ہمارا سارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم بس گنتی بھرنے شروع کر دیں. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانے بنا کے نا اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے پرنٹ کروا لیے, باکس بنا دی, اب ہم خالی گنتی لکھتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ غلط ہے, اس طریقے سے بھی نہیں لکھنا چاہیے. پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ جفت اور طاق. جفت اسم بدو ہے, طاق اسم عجیزت ہے. اب بدو اور عجیزت, ہم ان اسموں کے ذریعے بھی کام لے سکتے ہیں, ہم کام لیتے ہیں. اگر ہم 15 کے نشی پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں گے, پھر ان دونوں کے ذریعے کام لینے کے طریقہ کار میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, اب اس کو 9 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہم نے. 9 عددوں کو 4 عدد سیدھے ہاتھ پہ چلے گئے, 5 عدد الٹے ہاتھ پہ چلے گئے. 4 عدد یعنی کہ یہ بدو جفت کہلائے, اور بائیں ہاتھ میں جو چلے گئے یہ 5 یہ عجیزت کہلائے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہو گئے 15 1 سے لے کے 9 کے نقش کے اندر جو جفت ہیں, وہ جو طاق ہیں وہ ان کی تاثیر ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں کہ 15 کے نقش کی
ٹوٹل روحانیت کن اسموں میں پوشیدہ ہے؟ یہ نقش ہم نے بھی بہت لکھے اور میاں حضور نے بھی، ہمارے مرشد نے بھی اس نقش کو بہت لکھا، یعنی کہ اس کے 1 سال کے اندر 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کری ہیں اس نقش کی، خالی 15 کے نقش کی. ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کرو نا، اگر آپ خالی اس کی زکوٰۃ ادا کر لو تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے. ہم اب اس کو 9 ہی کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہم 9 1 سے لے کے 9 کے عدد کے ہندسے کی نسبت سے 9 کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم وقت میں، کم محنت میں ہم پورے سے فائدہ اٹھا لیں. آپ 15 بھی لکھ سکتے ہو، آپ 45 بھی لکھ سکتے ہو، آپ 9 بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب پھر ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 پہ. اب پھر وہ اس کی آ گئی الف با جیم دال ہے واو زے ہے اور توئیں. بے توئیں دال بتادن زاہجن اور واہن. اب یہ اسم کیا ہے؟ بتادن زاہجن واہن. اب ان حرفوں کو دیکھو، تھوڑا سا توجہ. بے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور واہن بتادن زاہجن اور واہن. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس 15 کے نقش کے اسم اعظم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب یہ بتادن زاہجن واہن، یہ وہ اسم سے وہ عبارت بنتی ہے کہ جس سے ہم کسی بھی جنات کو جلانے کا کام لیتے ہیں، کسی بھی شیاطین کو بھگانے کا کام لیتے ہیں. کیسے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی حاضری ہوتی ہے، اب آپ نے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نقش لکھنا ہے. اب ہم نے یہاں پہ یہ ہندسہ نہیں لکھنا ہے، اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے بتادن زاہجن اور واہن. اب یہاں پہ لکھنا ہے بدو اور اجزت. اسی 9 کے جو نقش ہے نا، اس کی جو مین قوت ہے، مین پاور ہے، وہ کیا ہے؟ بدو اجزت بتادن زاہجن واہن. اب ہم اس طریقے سے لکھ کے اس کو فلیدہ بنا لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کسی کے اوپر آسیب ہے، کسی کے اوپر حاضری ہوتی ہے، یہ حاضری ہوئی ہوئی ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کرا کیا جائے. آپ اسی نقش کو، اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، آپ اس طریقے سے یہ لکھیں، اسم یہ اسم لکھیں، اس کو فولڈ کریں، اس کے کانوں میں روئیاں دیں اور وہ فلیدہ جلا کے دھواں اس کے ناک میں دیں. اس کے اندر جو موجود خباثت ہوگی، اس کے اندر موجود جو خبیث ہوگا، اس کے اندر موجود جو شیاطین جن ہوگا، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے جسم سے نکل کے چھوڑ دے گا. اچھا، اگر آپ کسی کے جادو کا اوتار کرتے ہو، اگر آپ نے کسی کو سامان پڑھ کے دیا ہے، آپ ہانڈی کے اندر یہی نقش لکھتے ہو اور یہی اسم لکھ دیتے ہو، تو یہ اسم لکھنے سے ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا اتارا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا جادو اتار کر رہے ہوتے ہیں، اور جادو اتار کرنے کے بعد اگر اس میں کسی قسم کی کوئی آپ سے غلطی کا احتمال ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو یہی اس کی جو مہاتیں، جو موکلان ہوتے ہیں، جو ان اسم کی جو قوت ہوتی ہے، ان اسم کی جو روحانیت ہوتی ہے،
وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اسم ہے جو مجموعہ ہیں جفت اور طاق کے ساتھ. اب دیکھو نا، بتا دن یعنی کہ بے جفت، ٹھیک ہے، توئیں طاق، دال جفت، کس کا مجموعہ آ گیا یہ؟ جفت طاق. اسی طریقے سے زاہجین ہے، اسی طریقے سے واہن ہے. تو یہ اسم ہم اس وقت لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کا اتار کرتے ہیں، جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں، جب ہم کسی مریض کو دیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، تو اس وقت یہ اسم ہم نہیں لکھتے، یہ ذہن میں رکھنا. اچھا، بعض لوگ اس اسماؤں کے ساتھ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض لوگ اس نش کے ساتھ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل لکھتے ہیں، بعض لوگ اتت حیائلو، بتت حیائلو، جتت حیائلو، دتت حیائلو، ان فرشتوں کے نام لکھتے ہیں، ان موکلان کے نام لکھتے ہیں. یہ فرشتوں کا نام نہیں، یہ موکلان کے نام ہے. اب بات اس میں سرخ جنات کے لکھتے ہیں کہ جیسے اتت حیا یوشین، بتت حیا یوشین، جتت حیا یوشین، دتت حیا یوشین. یہ کیا ہیں؟ یہ اس کے ماتے سرخ جنات ہیں. اچھا، اب بعض لوگ اس میں ایوان کا کرتے ہیں، جیسے بتت حیالن، اتت حیالن، بتت حیالن، جتت حیالن، دتت حیالن. یہ اس کے موکلان ہیں، یہ ایوان ہے. میں وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا آنے والی نشستوں میں کہ اس کے موکلان کون ہیں. میں سمجھتا ہوں میں اس کو سمجھا چکا ہوں میری پریویس نشستوں میں ہو، باقی آپ کا ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوگا. آپ میری 15 کے نشست کی پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لو، اس کے اندر میں نے، میرے خیال سے میں نے شاید فرشتوں کے نام بھی بتائیں، اس میں نے موکلان کے نام بھی بتائیں، ایوان کے نام بھی بتائیں، سرخ جنات کے نام بھی بتائیں، اس میں شیاطین بھی موجود ہیں، اس کے بھی نام میں نے بتائیں کہ وہ کون کون سے شیاطین اس نقش 15 کے اندر موجود ہیں، 9 کے نقش میں، اس کے پورے اس کے خانے میں. اور علم اہل ہنوز، حمزات اہل ہنوز بھی اس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور اس میں چاروں سمتوں کے سرداران بھی موجود ہیں، کہ جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب. اب جب ہم نے اس کو پہلے کہا تھا آپ سے کہ آپ جب یہ نقش لکھیں تو اپنا رخ مشرق کی جانب رکھیں، ابھی ہم نے کوئی رخ نہیں بتایا. ابھی ہم نے کہا کہ آپ 15 کا نقش کسی بھی سم بیٹھ کے لکھ سکتے ہو. پہلے ہم نے کہا تھا آپ دن میں لکھنا، اب ہم کہنا ہے وہ کسی بھی ٹائم لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ رجب چل رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا رخ مشرق کی جانب کر کے لکھ لو، آپ کی مرضی ہے اگر آپ قبلے رخ ہو کے بیٹھے ہو قبلے کے رخ ہو کے بیٹھ کے لکھ لو، اب آپ کی مرضی ہے آپ شمال کی رخ جانب کر کے لکھ لو. ابھی ہم 9 نقش لکھ رہے ہیں. اچھا، 9 جو ہم نقش لکھ رہے ہیں نا، تو 9 سے مراد کیا ہوا کہ ہم پوری کی پوری 1 سے لے کے 9 کی قوت کو تسخیر کر رہے ہیں. اگر ہم مشرق کی سمت میں کرتے نا تو ہم تسخیر کیا کرتے؟ نقش آتشی کو، نقش آتشی چال کو اگر ہم مشرق کی سمت رخ کرنے کا میں تعین کر دیتا کہ آپ نے مشرق ہی کی طرف رخ رکھنا ہے، تو پھر ہم قید ہو جاتے. اور ابھی میں نے کہا ہے کہ آپ جیسے آپ کو آسانی اس طریقے سے لکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں سمتوں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کہ جس سمت سے آؤ گے اپنی منزل کو پہنچو گے. 15 کے نقش کے اندر بڑے اسرار موجود ہیں، بڑے اسرار موجود ہیں اس کے اندر. اب 15 کے نقش کے ذریعے میں آپ کے نام کے عدد کے مطابق بھی اس کے طریقہ کار سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے نام کا بھی اسم اعظم نکال دینا ہے، کس طرح آپ نے کسی کا کام کرنا ہے تو کس سم سے کام کرنا ہے، اس کے بھی طریقہ کار اس میں آ جائیں گے 15 کے نقش میں سارے کے سارے مکمل.
اب میں سمجھتا ہوں یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے تو اسی ہندسے پہ لکھنا ہے عربی میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ 9 کیا جائے گا, یعنی کہ الف سے لے کے تو تک. اب میں سمجھتا ہوں بتا دن زائدین واہن. اچھا یہ جو ہے آیا ہے نا, یہ ہتی کا یہ ہے, یہ بنتا ہے 10. اب 0 کو ہٹا دیں گے تو یہ الف کی ویلیو ہوگی, یعنی کہ 1 کی. اب الف کی نومیریکل ویلیو 1 ہے اور یہ کی نومیریکل ویلیو 10 ہے. 10 کو اگر 0 ایک علامتی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو اگر مائنس کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے, یہ, یعنی کہ 10. اب 10 سے 100 آ جاتا ہے, اب 100 سے 1000 آ جاتا ہے. اب غین ہے نا حرف, اب غین کی نومیریکل ویلیو کیا ہے, 1000. اب ان علامتوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے, 3. تو عدد 1 کے اندر کتنے حرفوں کی روحانیت اور اس کی نومیریکل ویلیو موجود ہے؟ الف, یہ شاید میں خیال سے 100 بنتے ہیں نا عدد کاف کے, نقطے والے کاف, قریشت کلمن صافس قریشت, ہاں نقطے والے کاف کے 100 بنتے ہیں. یعنی کہ اب اس کے اندر کیا آ گیا بتانا مجھے ذرا, ابھی میں نے لکھا تھا, پھر مجھے دوبارہ میرے ذہن سے نکل جائے گا. وہ الف نقطے والے کاف کے 100 اور غین کے 1000, یہ کے 10, الف کا 1 اور یہ 100 اور یہ 1000. علامتوں کو ہٹا دیتے ہیں تو 4 حرف, ان 4 حرفوں کی قوت عدد 1 میں پوشیدہ ہے. اب ان 4 حرفوں کو دیکھا جائے کہ اس میں کون سے حرف آتشی ہیں, کون سے بادی ہیں, کون سے آبی ہیں اور کون سے خاکی ہیں. اس کا بھی میں نے دائچہ بنایا تھا, اس کا بھی دائچہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کون سے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اب یہ الف ہے, الف یہ آتشی آ گیا, بے اس میں اب یہ کہاں ہے, یہ بھی آتشی ہے. ٹھیک ہے, قاف الف با جیم دال خا کی الف ہے قین غین, یہ آبی آ گیا, یہ آتشی آبی اور خاکی. یعنی کہ اس میں ان حرفوں میں اس ایک عدد کے اندر لفظ 1, یہ جو آیا 1, یہ 1 اپنے خانے کے اندر کتنے حصوں میں تقسیم ہے, یہ ایک خانے میں کتنے حصوں میں تقسیم ہے, 4 حصوں میں تقسیم ہے. ایک خانہ کس کا ہے, الف کا. ایک خانہ کس کا ہے, یہ کا. ایک خانہ کس کا ہے, قاف کا. ایک خانہ کس کا ہے, غین کا. یعنی کہ اگر خالی اس گھر کو بیان کیا جائے, خالی اس گھر کو بیان کیا جائے تو الف ایک کے اندر 4 حرف آ رہے ہیں. اب ان 4 4 8 8 اور 8 16, تو 16 گھر اس میں اور نکلتے ہیں. یعنی کہ ابھی ایک خانے میں 4 نکلے, اب اس 4 میں 16 نکلیں گے, پھر 16 میں 32 نکلیں گے, پھر 32 میں 64 نکلیں گے, پھر 64 میں 128 نکلیں گے, 128 میں 256 نکلیں گے, 256 میں 512 نکلیں گے, 512 میں 1028 نکلیں گے, اور پھر یہ پوری ترتیب بڑھتی چلی جائے گی. اگر خالی اس خانے کی ہی ریاضت یعنی کہ الف میں اگر کرے نا تو آپ کو 10 سال چاہیے. کتنے سال چاہیے, 10 سال خالی الف یعنی کہ 1 کا خانہ. یہ 9 کا نقش ہے, 15 کا نقش 9 کے عدد کا ہے. صرف ایک عدد کی بات میں نے ابھی کی ہے آپ سے. ایک عدد میں آپ کو 10 سال چاہیے اور 9 تک پہنچنے میں آپ کے 90 سال کی زندگی چاہیے. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس نقش کے طریقہ کار اور اس کی روحانیت ختم نہیں ہوگی.
کیونکہ یہ وہ ہندسے ہیں 1 سے لے کے 9 تک کہ جس میں سب کچھ موجود ہے. اس میں پورے لشکر موجود ہیں, پورے لشکر ایوانوں کے موجود ہیں, پورے لشکر سرخ جناتوں کے موجود ہیں ایک خانے میں. اور ایک خانے میں ہم نے اس کو 4 حصوں میں 4 حرفوں میں تقسیم کیا, 4 عدد خانے بنے, پھر اس سے 4 4 8 8 اور 16 بنیں گے. 16 کیسے بنیں گے؟ 16 سمجھے آپ, میں آپ کو سمجھاتا ہوں 16 کیسے بنیں گے. 4 آتشی, 4 بادی, 4 آبی اور 4 خاکی. 4 اور 4 8, 8 اور 8 16. اب ان 16 کو ہم کر دیں گے 32, یعنی کہ 32. پھر یہ ایک خانے کا اگر بنتا ہے لفظ الف. الف ہم کیسے لکھتے ہیں؟ الف لام اور فے. اب یہاں پہ اگر اس کی کیلکولیشن آتا ہے, الف کا 1, لام کے 30 اور فے کے صافس کلیمن صافس. فے کے کتنے بنتے ہیں یار؟ یہ آگے 10 20 30 40 50 60 70 80. اس کے بنتے ہیں 80. 80 لام کے 30, ٹھیک ہے, لام کے 30 ہی ہے نا. الف کا 1, 80 اس کو جمع کریں, 80 90 100 110 اور 1 111. 111. اچھا, ہر خانے کے 4 خانوں میں اس کی 16 حصوں میں ایک کا جو حصہ ہوگا اس میں 111 کی تعداد کے اندر باقاعدہ صفحے ہیں جو مختلف مخلوقات کی ہیں. ان سب کی ترتیب کے ساتھ نام ہے باقاعدہ طور پہ. ابھی ہم صرف اس میں اگر میں آپ کو پھنساؤں نا, اسی میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ 3 مہینے تو نہیں, خیر 3 سال لگیں گے اور پھر بھی پورا نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو ہر طریقے سے. اس میں ایک وقت ایک عمر چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ 15 کا نقش یہ رازوں میں سے ایک راز ہے روحانیت کی دنیا کا, عملیات کی دنیا کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو دعا کریں ہمارے بزرگوں کو, دعا دیں ہمارے مرشد کو, دعا دیں ہمارے دادا مرشد کو, اور دعا دیں ان بزرگوں کو جیسے اعلیٰ حضرت جیسے بزرگ گزرے. ان بزرگوں کو حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ کو, دعا دیں حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کو, دعا دیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو, دعا دیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس کو ظاہر کرنا شروع کیا. ورنہ اس نقش کو 15 کے نقش کو اس سے پہلے لوگ سینے کا راز سمجھتے تھے, کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے, اور نہ کسی کو دیتے تھے نہ کسی کو سمجھاتے تھے, کیونکہ یہ برہنہ تلوار ہے. اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہر خانے کی ترتیب کو, حروف کو اور اس کے عددوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم سمجھیں گے, ہم جانیں گے, سب جانیں گے, لیکن ہم اس کو ترتیب وار جانیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جانیں گے اس کو ہم. اب دیکھیں نا, اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر مہاتیت موکلان ہے. جیسے اب دیکھو الف ہے نمبر 1, ایک خانہ, ایک خانہ الف. میں نے اس کی ابھی اندر کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی ہے, میں پوری نہیں کر رہا, اور پوری کروں گا تو پھر آپ کا ذہن اور مزید الجھ جائے گا. تو بہتر یہ کہ جتنا میں سمجھانا چاہتا ہوں صرف اتنا سمجھیں. وہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں بالکل اندر تک چلا گیا, تو ابھی مجھے نہیں جاننا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو ابھی آپ ابتدائی اس میں تو آپ ذہن آپ کو ڈسٹرب ہو جاتا. اب لفظ الف ہے یعنی کہ ایک عدد کیا ہے؟ حروف الف کی نومیریکل ویلیو. اب اس کے موکلان کیا ہیں؟ اس کے موکلان جو ہیں وہ عتت حیائلو ہیں. کیا ہے اس کے موکلان؟ میری ڈائری اٹھانا بیٹا, یہ والی ڈائری اٹھاؤ, یہ رہی میری ڈائری اٹھاؤ. میں تھوڑا سا نا یہ بھی اس چیز کو بھی سمجھا دوں. بسم اللہ. یہ میری بیاض, اور یہ کافی پرانی بیاض ہے. اس کے اندر ہر ترتیب طریقے ہر چیز میں نے باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ کون سے سن کی ہے؟ سن 2002, سن 2003.
اور ویسے یہ ڈائری ہے کب کی، اس میں جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا 2005، ٹھیک ہے۔ اچھا اب 15 کے نشر کی بات کرتے ہیں۔ ایک کا خانہ یعنی کہ ایک حروف ہے الف، اس کی نیومیریکل ویلیو 1، اس کا موکلان جو ہے وہ ہے اتتھیائلو۔ اچھا اس کا ایوان ہے اتتھیائلن، اس کے شیاطین ہے اتتھیاشن، وہ میں بھی بلیک بورڈ پہ لکھ کے سمجھا دوں گا۔ اور اس کے الف کے جو موکلان ہیں وہ ہیں اسرافیل۔ اس کی پوری عبارتیں بنتی ہیں، اس کا پورے طریقہ کار بنتے ہیں، اس کا پورا عمل ہوتا ہے۔ اگر خالی آپ 15 ہی کے نشر کو لے کے چلتے ہیں نا تو آپ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے کمال کر دیا 15 کا نشر۔ میں آپ کو اس کے اتنے طریقہ کار سمجھاتا، لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے پاس 3 مہینے ہیں۔ اس 3 مہینے میں کوشش کروں گا کہ 15 کے نشر کو اتنا آپ کو رٹوا دوں، اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر میرا عام بندہ بھی کہیں کھڑا ہو کے اگر 15 پہ گفتگو کرنا شروع کرے گا، سامنے والا بولے گا یار یہ کہاں سے تم نے سیکھا۔ میں اس کے فرشتے بھی بتاؤں گا کہ کون سے فرشتے ہیں، کون سے ایوان ہیں، کون سے شیاطین ہیں، کون سے حمزات ہیں، کون سے سلوک جنات ہیں، کس طرح ان لوگوں سے کام لیا جاتا ہے، اور مزید میں اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دوں گا 15 کے نشر کے متعلق۔ اور پھر میں سمتوں کا بھی تعین کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، یعنی کہ 15 نقش روز لکھ رہے ہو، تو آپ نے کس طرف رخ کرنا ہے۔ اگر آپ 45 نقش لکھ رہے ہو اور کون سی چال سے لکھ رہے ہو تو آپ کو کس طرف رخ کرنا ہے۔ اگر آپ 9 کا لکھ رہے ہو تو پھر آپ جہاں بیٹھے ہو، جس سندھ میں بیٹھے ہو، ویسی کسی بھی سندھ میں بیٹھ کے اس کو نشر لکھ سکتے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور رجال الغائب کی کیا وجہ ہے۔ تو 15 کے نشر کی ابھی آپ سمپل زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں 15 کے نشر کی قوت، اس کی طاقت، اس کے بارے میں 1 سے لے کے 9 کے عدد تک، اور الف بتدن زاہجن واہن بدھو اجزت، یہ تمام میں سمجھا چکا ہوں، یہ بآسانی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بآسانی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ابھی آپ کا کام صرف اور صرف 9 نقش روزانہ لکھنا ہے۔ اچھا میری وہ بہنیں کہ جن کو اگر وہ کر رہے ہیں اور ان کے ایسے دن بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، دوران حیض وہ اپنے عمل کو سٹاپ کر دیں گی۔ دوران حیض وہ یہ عمل نہیں کریں گی، نہ نقش لکھیں گی، نہ ذکر کریں گی، نہ عمل پڑھیں گی۔ وہ ان دنوں کو گزاریں گی۔ جب وہ دن ان کے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ جہاں سے چھوڑا تھا وہ اپنے پیپر یا ڈائری پہ لکھ لیں گی کہ آپ نے 4 دن یہ عمل کیا اور 5ویں دن آپ کو حیض جاری ہو گئے۔ آپ نے وہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے میرے ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب آپ غسل کر لیں، نماز پڑھنا شروع کریں، پھر وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے آپ نے لکھا تھا، پھر اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کر کے اور پھر اس کو پراپر اپنے منزل تک پہنچائیں۔ اس نشر کے ذریعے ہم استخارہ کر سکتے ہیں، اس نشر کے ذریعے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا مرض ہے، کسی کے اوپر جادو ہے ہم وہ تشخیص کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر خبیث ہے ہم وہ تشخیص کر سکتے ہیں۔ میں بتاؤں گا آنے والے لیکچروں میں، ابھی تو ہماری ابتدا ہے، ابھی تو ہماری تیسری کلاس ہے یہ۔ اسی نشر کے ذریعے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا، لیکن 15 کے نشر کی آج کافی ٹائم کے بعد ہماری بات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا صرف ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس چیزوں کو سمجھ لیں صحیح طریقے سے، اس کو جان لیں صحیح طریقے سے کہ 15 کا نقش ہے کیا۔ اور جو لوگ 9 نقش روزانہ لکھ رہے ہیں وہ اس کو لکھ کر اپنے پاس جمع کرتے ہیں، یہ نہ سوچیں، یہ نہ پوچھیں کہ ہم اس کو دریا میں ڈالیں، سمندر میں ڈالیں، جلا دیں، بجھا دیں، کیا کریں اس کو۔ فی الحال آپ نے 9 نقش روزانہ لکھنا ہے اور اپنے پاس اس کو جمع کرتے رہنا، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہنا۔ پھر کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے پھر اس سے کام لینا ہے 15 کے نقش سے۔ دوسری کلاس میں میں نے ذکر کے بارے میں تفصیل سے بتایا، تیسری کلاس میں میں نے نقش 15 کے بارے میں بتایا، اب چوتھی کلاس میں میں عمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہم عمل پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس سے کس طرح ہم فائدہ حاصل کریں گے،
किस तरह हम काम लेंगे वो बताऊंगा मैं आपके। और फिर जब हमारी 5वीं क्लास होगी फिर मैं 15 के नक्श पे आऊँगा, फिर मैं ज़िक्र के बारे में आऊँगा। मैं इसी को दोहराऊँगा और हर नशिस्त के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। जब हमारे 40 दिन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इसी अमल को हम लेके चलेंगे, क्या इस अमल को हम बामौकल अमल करेंगे, क्या इसी अमल को हम मुकम्मल करेंगे, फिर वो आगे का सबक जैसा मुझे हुक्म होगा मैं आपको तालीम करूँगा। मैं जो कुछ भी बताता हूँ आपको वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बताता। अब हमने सफ़र शुरू किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। मेडिटेशन डॉट की प्रैक्टिस से शुरू किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। जो कुछ भी मुझे कहा गया वो मैंने आपको बता दिया। अगर हुर्फ तहज्जी को यानी कि जो 28 है, नौ एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। 27 हुरूफ इसके 9 के हिस्से में है और एक हुरूफ जो 28वां है वो अलामत है जो इन सब का सरताज है कि जिससे मुकम्मल हुर्फ अबजद कंप्लीट होती है 28 हुरूफों पर। इसकी भी तकसीम मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 15 के नक्श कई तरीके पे लिखे जाते हैं। अच्छा, बाज़ 15 के नक्श आपके नाम के अदद के मुताबिक भी लिखे जाते हैं इसकी ज़कात में, और फिर जो महीने चल रहे होते हैं उनके अदद के मुताबिक भी उन दिनों में लिखे जाते हैं। अच्छा, 15 के नक्श की ज़कात में ये भी देखा जाता है कि हम किस मंजिल से शुरू कर रहे हैं, कौन सी जो साथ है वो किस पहर में है, और चांद की कौन सी मंजिलें हैं, और किस सियारे से इसका ताल्लुक है, किस बुर्ज में जाके ये अपनी मंजिल को मुकम्मल करता है, और किस मंजिल से निकलकर दूसरी मंजिल में दाखिल होता है। वो कौन सा पहर होता है, वो लैल का पहर है, वो नहार का पहर है, या उसका एक हिस्से का जुज है। अगर मैं आपको ये बिठाने लगूँ ना इल्म जफर जिसे कहते हैं, तो फिर आपका जहन और मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगा, यार ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। 15 का नक्श ऐसा है कि अगर मैं आपको एक कुलिया दे दूं और उसकी कैलकुलेशन आपको समझा दूं ना, तो आप उससे यहाँ तक पता लगा सकते हैं कि आप घर से बाहर निकल के करेंगे क्या, उससे पहले ही सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये इस सब वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। इस 15 के नक्श के ज़रिए आप अपने माजी का पता लगा सकते हो, किसी शख्स के माजी का पता लगा सकते हो कि ये शख्स माजी में क्या करता हुआ आया है, किस तरह इसने ज़िंदगी बसर करी। यहाँ तक के कहते हैं कि इस 15 के नक्श में ऐसे ऐसे राज मौजूद हैं। अगर एक शख्स दुनिया में 70 साल जिया और मर गया, आपको अगर उसका नाम पता है, उसके माँ और बाप का नाम पता है, और उसकी वफ़ात की तारीख़ पता है, आपको उसका टाइम पता है, तो आप सिर्फ इसकी कैलकुलेशन से इसकी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो कि ये मरा तो मरा कैसे था। ये इतना डीपली इल्म रखता है ये अपने अंदर। इसी के ज़रिए फिर तकसीर का इल्म शुरू होता है। फिर वो एक अलग कहानी चली जाती है, अलग सिम में चला जाता है बंदा। मैं सिर्फ 15 के नक्श का बता रहा हूँ आपको कि हम इससे क्या क्या काम ले सकते थे, ले सकते हैं और क्या लेंगे। और इस 15 के नक्श के ज़रिए
پوری پوری کیلکولیشن ہے، یعنی کہ ان کی کیلکولیشن کے ذریعے، اس کی منزلوں کے ذریعے پوری پوری حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں نا، جو لوگ صاحب ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہی 1 سے لے کے 9 کے عدد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی بزرگ کی روحانیت، کسی بھی بزرگ کے تبرکات، کسی بھی بزرگ کی نعمت کسی نہ کسی حرف پر مشتمل ہوتی ہے، کسی نہ کسی حرف پر قائم ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی اسم پر ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی صورت پر ہوتی ہے، کسی نہ کسی آیت پر ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایسی اس پر ہوتی ہے جس کو اس میں اعظم تعلیم ہوتا ہے۔ آپ 1 سے لے کے 9 کے عدد کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف یہ گنتی ہے؟ یہ گنتی نہیں ہے، یہ کنجیاں ہیں، یہ دروازے کھولتی ہیں آپ کے روحانیت کے، عاملین کے، باطین کے، آپ کی دنیاوی حالات، دنیاوی معاملات کے۔ اب دیکھیں، میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں شاید 2 دن پہلے 3 دن پہلے اس کی کیلکولیشن بتائی تھی نا آپ کو، کہ 8 کے ہندسے کی کیا اہمیت ہے، 8 کا ہندسہ کتنا خوش نصیب کیوں ہے، اس کی خوش بختی کی علامت کیا ہے، 8 کا ہندسہ اگر تمہاری زندگی میں آتا ہے تو اس پہ تمہاری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر جفت کا حصہ تمہارے نام کا حصہ بن رہا ہے، اور تم یہ دیکھو کہ کسی میٹنگ میں جا رہے ہو، اب تم یہ دیکھو کہ تمہیں ڈر ہے کہ سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ تم جاؤ گے تمہارا فیصلہ ہوگا، اب تم وہ دن ہے اس دن کی عدد نکال لو، اور جس ٹائم تمہیں جایا اس ٹائم کے عدد نکال لو، اپنے نام کے عدد دیکھ لو اور ان کے عددوں کو ملا دو، اور پھر ایک مفرد بھی لے کر آؤ۔ اگر طاق میں اگر وہ عدد آ جاتا ہے، کوئی عدد ایسا، تو سمجھ لو کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید اس میں کامیاب ہو جائیں، باقی اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ تو جفت اور طاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، علم العدد کے اندر نقوش کا قانون ایک الگ قانون ہے، کہ جس میں کوئی 12 سے تقسیم کرتے ہیں، کوئی 4 سے تقسیم کرتے ہیں، کوئی 30 سے کرتے ہیں، کوئی 45 سے کرتے ہیں۔ جیسے نقش مربع بھی ہے، نقش مثلث بھی ہے، نقش ٹرائنگل بھی ہے۔ اب نقش ٹرائنگل ہے، اب کہتے ہیں کہ نقش ٹرائنگل جو ہوتا ہے وہ شر کے لیے لکھا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اب ٹرائنگل کے اندر 9 خانے کیسے بنتے ہیں، کس ترتیب سے بنتے ہیں؟ اگر آپ خاکی سے بنائیں گے تو آپ نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف جائیں گے، اگر آپ آتشی بنائیں گے تو آپ اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف آئیں گے، اگر آپ بادی کی طرف جائیں گے تو آپ سیدھے ہاتھ کی جانب سے خانے بناتے ہوئے آئیں گے، اگر آپ اس کے بادی کی طرف سے آئیں گے تو آپ الٹے ہاتھ کی جانب سے اس کی ترتیب سے خانے بنائیں گے۔ یہ ایک الگ علم ہو جاتا ہے بھائی، ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو۔ بہتر یہ کہ صرف اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس سے فائدہ لیں، اور گھر بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اتنا ڈیپ میں نہ جاؤ جتنا ڈیپ میں میں جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ تو مجھے دیوانہ کہتے ہیں کہ جب سمجھاتے ہیں تو پاگلوں کی طرح اتنا ڈیپلی چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، بات ہوتی ہے وقت وقت کی۔ تو اس میں آتشی بھی ہیں، حروف بادی بھی ہیں، آبی بھی ہیں، خاکی بھی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ لفظ 1 ہے، یہ اس کا تعلق آتش سے ہے۔ اب 2 ہے عدد، اس کا تعلق بادی ہے۔ عدد 3 ہے، اس کا تعلق آبی ہے۔ عدد 4 ہے، اس کا تعلق خاکی ہے۔ عدد 5 ہے، اس کا تعلق آتشی ہے۔ عدد 6 ہے، اس کا تعلق بادی ہے۔ عدد 7 ہے، اس کا تعلق آبی ہے۔ عدد 8 ہے، اس کا تعلق خاکی ہے۔ عدد 9 ہے، اس کا تعلق آتشی ہے۔ یعنی کہ اس میں 3 آتش آ رہے ہیں، 3 آتشی آ رہے ہیں۔ اب انہی آتشوں کو آپ حرفوں کی نومیریکل ویلیو میں دیکھو، ترتیب و طریقہ کار پورا کھل کے آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو آج کی کلاس 15 کے نقش آپ نے عام لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کی کلاس عام لوگوں کے لیے، آپ تو خاص ہو ماشاءاللہ،
تو آپ تو ویسے جانتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو لوگ جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم سے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے تو اکثیر ہے۔ اب ایک شخص بیمار ہے نا، اس کو ڈوز دی جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو ٹھیک ہو اس کو ڈوز دی جائے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ اپنے بعد تیاری کر لیتا ہے، پھر وہ جب دیکھتا ہے کوئی بیمار ہے تو پھر وہ وہی ڈوز اس کو دیتا ہے تو وہ بھی شفا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ تو 15 کے نشے کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو دوں گا۔ اگر 15 کے نشے کے متعلق آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں، اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 15 کے نشے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، تو آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، سوالات آپ کے، جوابات ہمارے۔ اور اب جو آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ بدھ والے دن، یعنی کہ آج 22 تاریخ ہے نا، تو 24 تاریخ کو تو نہیں، خیر 25 جمعرات، ہاں 25 کو میں آپ کی زوم پہ کلاس لوں گا انشاءاللہ، کیوں نہیں کلاس، اور کیوں نہیں کلاس کے سیشن سب کو بنا دیے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو کہا گیا تھا، ایک پوسٹ ہماری چلی تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے فارم جمع کرائے ہیں وہ اس نمبر کو سیو کر لیں۔ وہ نمبر کیا ہے، پاکستانی کوڈ لگائیں گے 9231110201، یہ نمبر ہے۔ اس نمبر کو آپ لازمی اپنے موبائل میں سیو کر لیں، تاکہ آپ کو اگر ہم براڈ کاسٹ کے ذریعے میسیج بھیجیں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ہماری ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے میسیج آئے گا آپ کا، اور عمل جو بتایا گیا اس کے طریقہ کار پہنچانے تک میسیج آئے گا۔ اب جو بھی ہمارے عمل ہوتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے، میں اس کی PDF بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کے صدقے، ماہ رجب کے وسیلے سے، ماہ رجب کی نسبت سے آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ذکر آپ کرتے رہیے گا، ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے۔ پرہیز جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جو بیمار ہیں ان کو میری طرف سے چھوٹ ہے کہ وہ پرہیز کھول سکتے ہیں اپنا۔ نقش 9 نقش روزانہ لکھنا ہے، اب چاہے انک پین سے لکھ لیں، چاہے بال پین سے لکھ لیں، چاہے کسی بھی چیز سے اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو عمل پڑھ رہے ہیں 111 مرتبہ، وہ اپنا عمل اپنے پابندی کا جو تعداد بتائی گئی ہے اتنی تعداد میں وہ عمل پڑھتے رہیں۔ اور اس عمل کے دوران کسی قسم کے کوئی مشاہدات ہوتے ہیں تو آپ نے ہرگز کسی سے بیان نہیں کرنا۔ نقش لکھنے کے دوران اگر کوئی آہٹ ہوتی ہے، نقش لکھنے کے دوران اگر کوئی آپ کو آواز آتی ہے، نقش لکھنے کے دوران اگر کوئی آپ کو پکارتا ہے، پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی پکارتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب ہرگز نہیں دینا، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ اپنا کام مکمل کرنا، اس کے بعد اس آواز کا جواب دینا جو آپ کو دروازے کے باہر آپ کی بیگم پکار رہی ہوں، آپ کے بیٹے پکار رہے ہوں، یا آپ کے والدین ہوں، تو اپنا کام مکمل کر کے پھر، اور گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ پڑھائی پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ویسے ڈسٹرب نہیں کرتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا عمل خراب کرانے کے لیے یہ چیزیں بھی دھوکہ دیتی ہیں، یہ جنات بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ موکلان بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ پرہیز کا اہتمام کریں، اپنی جگہ کا اہتمام کریں، تسبیح اور جانماز اپنی ایک رکھیں، اور پڑھائی کی جگہ ایک رکھیں۔ اگر سفر کرنا مجبوری پڑ جائے تو اپنا کام کر کے سفر کریں، اور جب سفر پہ جس منزل تک پہنچیں اور دیکھیں کہ رات کو آپ اپنی جگہ لوٹ نہیں سکتے، تو آپ اسی جگہ پہ اس کی تعداد کو اتنا ہی پورا کر لیں بحالت مجبوری۔ اب بندہ جاب کر رہا ہے، کمپنی کی طرف سے میٹنگ میں اس کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا۔ کوئی بندہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ UAE چلا گیا، کوئی UK میں تو پاکستان آ گیا، کوئی کہاں ہے تو کہیں چلا گیا۔ جہاں بھی جائیں اپنا کام اس کو مکمل کر لیں، کوشش کریں کہ آپ کے عمل کے دوران کسی قسم کا کوئی گیپ آپ کو نہ آئے۔ اس 3 چیزوں میں میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو کامل و مکمل کر دوں گا۔ اس میں آپ کو اس کے اتنے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اتنی ڈیٹیلز بتاؤں گا، اور باقی الحمدللہ رجب اور شعبان اس میں تو آپ کی 8 ایپیسوڈ 8 کلاسیں ہوں گی، لیکن خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ نصیب کرے اور ہمیں اس میں داخل کرے سلامتی کے ساتھ، کہ جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے تو ہر دن ہماری ٹرانسمیشن ہوگی۔ رمضان میں الحمدللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہے، اور پوری پھر 28 دن 29 دن آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ پورا 29 دن میں اور آپ روبرو ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ہفتے میں 2 کلاسز 3 کلاسیں ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی آ جائے کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔
میں زوم پہ کلاس لے لیا کروں گا، زوم پہ کیوں نہیں کلاس کر لیا کروں گا، ہر چیز آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ باقی میں یہ چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ میرا آفیشیلی چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور کیوں نہیں کلاس شاذلی اسلامک سینٹر پہ اپلوڈ کی جا چکی ہے، تو آپ اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور شاذلی اسلامک سینٹر آپ لوگ جلدی جلدی اس کو فالو کر لیجئے گا، جوائن کر لیجئے گا خود کو، اور اپنے پاس سیو کر لیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور شاذلی اسلامک سینٹر، یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی چینل ہے، نیٹ ورک ہے، اسی کے ذریعے آپ تک بہت سارے پیغامات آپ کو ملتے رہیں گے، پوسٹیں ملتی رہیں گی، تعویذات ملتے رہیں گے۔ اب انشاءاللہ جو ہماری کلاس 4 ہوگی اس کے اندر ہم طبی مسائل بھی بیان کریں گے، آپ کے مسائل اور ان کے حل پہ بھی بات کریں گے، اور پھر جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بیماری کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ اپنی بیماری بتاؤ مجھے تاکہ میں یہاں سے اس کو ہیلنگ کروں، میں آپ کے لیے کچھ کروں تاکہ آپ اٹھیں اور کریں۔ جو بیمار ہیں وہ اپنی بیماریاں بتاؤ، جو پریشانی ہے اپنی پریشانیاں بتاؤ تاکہ اس کا حل نکلے۔ بات نہیں ہوتی آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے بات کر لو، بھائی ڈاکٹروں کو بھی تو لاکھوں فیس دیتے ہو نا، روحانی مولوی سے اپوائنٹمنٹ لینے میں کیا ہے آپ کو؟ تو آپ لوگ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، مجھ سے پرسنل بات بھی کر سکتے ہیں، اور جتنی چاہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں جب آپ اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں میرے پاس، تاکہ آپ کے مسئلے کا حل بھی نکلے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ کار خیر میں شامل ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیک کام ہمارا جاری و ساری ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے رہیں۔ اب مجھے بار بار بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ فرض آپ کا بنتا ہے کہ جس طرح میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ میری ہر بات پہ آپ عمل پیرا ہوں۔ تو بس آج ہماری کلاس 3 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔